अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे और आने वाले महीनों में क्या होने वाला है। बड़े अहम सवालात हैं जो अब कल के दिन की डेवलपमेंट से लेकर अब तक मंजर आम पर आए हैं ऑडियो लीक्स को लेकर। हैरानगी इस बात की है कि जिस ट्विटर अकाउंट से ये ऑडियो लीक्स की तफसील सामने आई है उस पर तो ये 3 सितंबर की ऑडियोज़ आ चुकी हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे मुल्क में टेलीविजन चैनल्स पर, सोशल मीडिया पे कल से 24 तारीख से ये एक एक करके ऑडियोज़ आ रही हैं और फिर उसके बाद जब क्लैरिटी से सुनने में सबको मिल रहा है तो पता चल रहा है कि आखिर में बात क्या हुई है। आज के प्रोग्राम में जी डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें वक्त दिया। आज बड़े अरसे के बाद आपसे सर मुलाकात और गुफ्तगू ये हो रही है और एक ऐसे मौके पर हो रही है कि जब गुज़श्ता 24 घंटे में ये ऑडियो लीक्स का शोर है। यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि आपकी नज़र में क्या ये ऑडियो लीक्स का कोई इम्पैक्ट होगा, और सवाल ये उठाया जा रहा है कि जी ये करने वाले कौन हैं? अगर वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर आज़म हाउस सिक्योर नहीं है तो फिर कौन सी ऐसी जगह है जो महफूज है? इसको छोड़ें, आप जो बात लीक हुई है उस पर बात करें कि ताजरों दुकानदारों की ये हुकूमत है और पहले भी इनकी रही है और उससे पहले भी इनकी रही है और उससे पहले भी इनकी रही है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बाकी ये तो सिलसिला चलता रहता है, इससे तो सुपर पावर्स महफूज नहीं है, पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं। कौन सी जगह है दुनिया में, अमेरिका में किस किस तरह की लीकेजेस नहीं होती और बुक में कैसा कैसा स्कैंडल नहीं आया। निक्सन की हुकूमत का बेड़ा गर्क हो गया, बिल क्लिंटन बेचारा अच्छा खासा बंदा था, ये वॉज अ पोलिटिकल एनिमल, वो रुस्वा हो गया। ये तो चलता रहता है। इसमें हमें झुंझुने चाहिए होते हैं एज ए नेशन। आई डोंट नो हमारी तरबियत किस तरह की हुई है नहीं हुई है। हम अजीब व गरीब किस्म की बातों में उलझ जाते हैं। ये इससे अच्छा अगर हो गया तो क्या है, आपका क्या ढका छुपा है, मुझे ये बताएं। आपकी कौन सी शय है जिससे दुनिया में जो मुल्क मैटर करते हैं वो जानते नहीं? आप मुझे बता दें, इसको जमाना कौन सा है? हुजूर, ये जेम्स टेलीस्कोप का जमाना है। जापानीज अगले साल लॉन्च कर रहे हैं उड़ने वाली मोटर बाइक। चाइना के बारे में खबर आई है, छपी है, खुद सुनी है कि वो मौसमों पे काबू पा लिया उन्होंने। मौसम उनके ताबे होंगे, अपनी मर्जी से अपनी मर्जी का मौसम क्रिएट करेंगे। हम किन चीजों में उलझे हुए? हो गई अगर तो कौन सी बात है, कौन सी बात छुपी हुई है आपकी? जिल्लत आमेज तरीन काम है कि बच्चे आपके गिरवी पड़े हैं, बिके हुए हैं, जो पैदा भी नहीं हुए। सारी दुनिया को पता है, और उसके बावजूद आप डंके की चोट पे ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं। ये नाक से लकीरें, और जिसको फोन करें वो कहता वो गदागर आ गए। वो बात ठीक है, इससे ज्यादा क्या छुपना? कौन सी चीज आपकी छुपी हुई है? आपका मुल्क दो लख्त हुआ, छुपा हुआ है वो, दुनिया जानती है। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी अखलाकियात का क्या आलम है, आप मुझे बताएं। यूएनडीपी की रिपोर्ट थी कि 24 करोड़ लीटर जाली दूध तैयार होता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। यह अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ इस बात को, सारे अखबारों में रिपोर्ट हुआ। तो आपके बारे में कौन सी बात है जो वो नहीं जानते? और इनके बारे में कौन है जो नहीं जानता? ये धंधे के लोग हैं, कारोबारी हैं, ताजर हैं, दुकानदार हैं, तो जाहिर है साथ उन्होंने अपनी दुकान भी चलानी है। तो इनके बारे में तो मशहूर है कि इनके वालिद को जनरल हमीद गुल साहब, मैंने खुद उनसे सुना है, मशहूर क्या है कि उन्होंने कहा कि जी अब तो 2/3 वो भारी मैंडेट शैंडेट टाइप कि जी वो 2/3 और अब तो आप बिल्कुल कारोबार बंद करते हैं। उन्होंने कहा जनरल साहब कैसी बात कर रहे हैं, उनते काम करने का मजा आना है, उनते कारोबार करने का मजा आना है। तो कौन सी ऐसी बात है? अच्छा हसन निसार साहब, पीएमएनएन की तरफ से मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि जी देखिए वो जो ऑडियो आई है जिसमें पावर प्लांट की बात हो रही है, तो इससे ये जाहिर होता है कि जी सब चीजें जो हैं वो कानून के मुताबिक हो रही हैं और कोई ऐसी बेज़ाब्ती नहीं है। तो उसने ठीक कहा होगा, उसका बेचारी का काम भी यही है ना। मतलब हमारे यहाँ कल्चर बन चुका है, बन नहीं चुका, डे वन। देखें, आपसे कभी मुलाकात होगी तो मैं आपको गिफ्ट करूंगा किताब सिरी समथिंग, जो पहले हाई कमिश्नर थे इंडिया के, वो कायदे आज़म के पर्सनल लेवल पे जानने वाले भी थे, वो भी ऑक्सफोर्ड वगैरह कैम्ब्रिज वगैरह के पढ़े हुए थे। तो वो
زمانے کی جو باتیں کرتے ہیں وہ حیران کون ہے. کتاب ہے ان کی, آپ پڑھ کے دیکھ لیں. تو آپ یہ بات کرو کہ یہ میں کوٹ کر رہا ہوں حمید گل صاحب کو, اور میرے ساتھ اکیلے نہیں انہوں نے یہ بات کی, بے شمار اپنے حلقہ احباب میں. ان کا یہ جملہ بڑا مشہور تھا اس زمانے میں کہ میاں شریف مرحوم نے کہا کہ ہوں تو کام کرنے کا مزہ آنا ہے, تو ہوں کام کرنے کا مزہ نہیں آنا تو کدوں آنا. اور انہوں نے لیٹ نہیں نکالنی اپنی. کوئی بات حیران کن نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. اب یہ پاکستان جیسے جو گداگروں کے مافیاز ہیں وہ معذور کیے گئے یا پیدائشی معذور لوگوں کو ریڑھیوں پہ ڈال کے لوگوں کی ہمدردی کے جذبات کا استحصال کرتے ہیں اور بھیک اکٹھی کرتے ہیں. اب سیلاب دکھ رہا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی مارکیٹنگ کرنے کی کوشش, لاشیں, غربت, بھوک, ننگ, بربادی. جی یہ ہم نے نہیں, یہ سسٹم سارا برباد کیا, ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے اور فلانا ہے. وہ کچھ اور اس کو بھی اسی طرح ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں کتنا پیسہ آتا ہے اور کتنا دکھائی دیتا ہے لگا ہوا, وہ آپ بھی دیکھ لینا. تاریخ ہے اور مزاج ہے ہمارا عجیب و غریب, دنیا جہان سے نرالا. ننگی چٹی صاف چیز نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن پتہ نہیں سوچتے کس طرح ہیں, باتیں کیسے کرتے ہیں. ویسٹ کو گالیاں, وہ جو اٹھتا ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہیں, بے راہ روی کا شکار. اور شرم حیا سے آ رہی ہے انجلینا جولی. سات سلام اس کو, وہ کر رہی ہے. اس ملک کی باقی پولیٹیکل ایلیٹ کہاں ہیں, ان کی مائیاں کہاں ہیں. اس لیے پھر بھی وہ تو پتہ نہیں کیا بگیاڑ آ گیا, شیر آ گیا, آوئی آوے تو فلانا ٹمکانا. یہ کلچر ہے آپ کا. اچھا حسن نثار صاحب, جیسی اشرافیہ ویسے میں پی ایم ایل این کی طرف سے ایک اور بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یہ بھی بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں, ہم مانگتے پھر رہے ہیں دنیا سے کہ ہمیں پیسے دیے جائیں تاکہ ہم متاثرین کی مدد کریں, اور وہاں پر اتنا خرچہ آپ نے کیا جانے کا. تو اب پی ایم ایل این کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر جو ہمارا کاؤنسلیٹ ہے اس نے پیمنٹ کرنی تھی رہائش کی نیو یارک میں ہوٹلز میں جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے, لیکن وہ ڈیفنس منسٹر کی, انفارمیشن منسٹر, پرائم منسٹر, ان کے ساتھ سیکورٹی کے عملے کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی وہ خود سے پے کر رہے ہیں. ایک اور تھپڑ. اٹ از another insult to the nation. تو بھوکے ننگو, او بھائی جس طرح کا ملک ہے اس طرح کے خرچے کرو, جس طرح کے حالات ہیں اس طرح کے خرچے کرو. اور جن کو بہت زیادہ میں حیران ہوں, یہ سارا ملک آپس میں ملا ہوا ہے. اس کے جو پریولیج طبقات ہیں وہ سب آپس میں, اور ضروری نہیں ہے انہوں نے بیٹھ کے کوئی میٹنگ کی ہو, نہیں, ایک خاموش سمجھاتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے, تمہیں اتنی سیکیورٹی چاہیے تو یہ کام چھوڑ کے کچھ اور کرو. مجھے نہیں سمجھ آئی. خلفائے راشدین کی باتیں کرتے ہیں, یا تو یہ بک بک بند کریں. وہ شہادتوں کے باوجود انہوں نے تو نہیں سیکیورٹی, جب تک ملوکیت نہیں آ گئی. خلافت کا خاتمہ کرنے کے بعد سارا کچھ چینج ہو گیا. وہاں خلافت کے ہوتے ہوئے دیکھیں حضرت علی کی شہادت ہوئی, حضرت عمر بن خطاب کی شہادت, حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی, انہوں نے تو نہیں کوئی. تو اتنا تمہیں خوف ہے, 2 4 10 بندے بہت ہوتے ہیں. ادروائز اگر کوئی مارنے پہ تولا ہو نا, او بھائی میرے جے ایف کے یہ کیا بیچتے ہیں, جان ایف کینیڈی نہیں بچتا, ابراہم لنکن نہیں بچتا. اپنے اپنے وقت کے حساب سے میرا خیال ہے میکسیمم سیکیورٹی تو امریکن پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے. مارنے والے اگر تل جائیں تو مار دیتے ہیں, ایسی کون سی بات ہے. زندگیاں بڑی پیاری ہیں تمہیں, کیوں کوئی اور دھندا کرو جا کے جہاں تھوڑی سیکیورٹی سے تمہارا گزارا ہو جاتا ہو. جیب سے دیا, جیب سے یہ کیا کمال کیا بھائی, وہ جیب میں آیا کہاں سے ہے. اچھا حسن نثار صاحب, کیا یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں اس کی ٹائمنگ اور کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا, یا بس وہ چونکہ جن کی آئی ہیں ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اور پبلک میں تو ان کو لے کر عمران خان صاحب گزشتہ کئی سالوں سے سب کچھ بتا ہی چکے ہیں, اس میں کوئی نئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں آئی ہے. جو باتیں ہیں وہ وہی ہیں جو عمران خان صاحب بتاتے آ رہے ہیں کہ یہی مائنڈ سیٹ ہے اور یہ اسی طرح کے لوگ ہیں. اس سے بھی پہلے میں لکھتا آ رہا ہوں, ابھی میرے 30 سال پرانے کالمز کی کتاب آئی ہے, بی بی بابو اور بے بس عوام.
اچھا آپ کہتے ہیں کچھ امپیکٹ ہوگا فلانا ہوگا، مجھے یہ بتائیں اس ملک میں کون سی میجر جیسے پیراڈائم شفٹ یا کوئی جوہری بنیادی تبدیلی آئی ایسٹ پاکستان گوانے کے بعد؟ بتائیں اس سے کیا ہونا ہے؟ یعنی حیران کن بات ہے، کل جو لوگ عدالتوں، وکیلوں، جیلوں، الزامات کے چکر میں کروڑوں اربوں روپیہ لگ گیا اسٹیٹ کا، وہ بسرمند شہزاد اکبر وہ 3.5 سال قوم کے کھا گیا، پیسہ پتہ نہیں کتنا خرچ ہوا، سارا کچھ ریورس ہو گیا۔ اب میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا، وہی ایک اور لطیفہ تھا کہ جی نیا 25 سال پرانے کیسز کھلے گا۔ اس کا مطلب ہے پہلے یہ تو بند کرو، اچھی طرح بند کرو، تالا موٹا لگاؤ، 25 سال بعد یہ کھلیں گے کیسز، اس کا مطلب ہے تب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، ایوری بڈی 70+۔ تو یہ ایک یہ ملک نہیں ہے، منڈی ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے۔ ڈنڈی نہیں مارتا غریب دکاندار، وہ ڈنڈی مار دو ڈنڈی مار لیتا ہے، جن کے پاس ڈانگ ہے وہ ڈانگ مار لیتے ہیں، ختم ہوئی بات۔ اس سے کیا سیکھنا ہے؟ یہ 3 دن بعد تو آپ کو نہیں یاد ہونا اور مجھے نہیں یاد ہونا، باقی تو چھوڑو۔ آج ہم اس پہ گفتگو کریں، دیانتداری سے بتائیں، ہفتہ بعد آپ کو یاد رہے گا یہ؟ تو اس کی تسبیح تو نہیں کر رہی نا ہم نے۔ جی ہاں، کل ایک اور تماشا آ جانا ہے، ایک اور مداری آئے گا، ایک اور بندر لائے گا، اس کو نچائے گا، ہم اس پہ مصروف ہو جائیں گے۔ اب تو بلکہ آنے والے ہفتے میں یہ بحث شروع ہو جائے گی کہ ساکھ ڈار صاحب آ رہے ہیں اور ان کے آنے پر پی ایم ایل این اور سب کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ آئیں گے اور سب کچھ بدل دیں گے، پیٹرول نیچے آ جائے گا، ڈالر نیچے آ جائے گا۔ او بھائی دیکھیں، بات سنیں میرے بھائی، میں ایک سادہ بات کرتا ہوں، زمانہ کون سا جا رہا ہے؟ ہیڈز آف دا اسٹیٹ آپ باتیں کرتے ہیں ٹیلی فون اور جو بھی وہ اس کو کیا کہتے ہیں، کون سی کانفرنس ہوتی ہے جو گھروں میں بیٹھ کے یا آفیسز میں بیٹھ کے کی جاتی ہے؟ زوم پہ میٹنگ کرتے ہیں جو بھی۔ ہاں اچھا، تو بندہ پوچھے اسحاق ڈار وہ تو اکاؤنٹنٹ ہے، تو نے آ کے نوٹ گننے، ریزگاری تولنی ہے، وہ کے اندر میجر ڈیسیشنز ہوں گے، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکٹ ایز اے کلرک اور اے خزانچی اور اے کیشیئر، وہاں بیٹھ کے کر لے۔ وہ نہیں میرے بھائی، یہ قصہ اور ہے، یہ واردات اور ہے، وہاں بیٹھ کے کر لو۔ تم نے کو ریزگاری گننی ہے، کچھ چیک کیش کرنے ہیں بینک میں، تم کیش کیا ہے یہ؟ سربراہان مملکت کی بڑی سیریس گفتگو ہوتی ہے، بات یہ وہ، تو تم آ کے یہاں آ کے یوں کرو گے وہ کرو گے، دیکھ لیں گے کیا کرتے ہیں۔ نہ کوڑا دور نہ میدان دور، میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، حسن صاحب سے ایک وقفہ ہم لے لیں، وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن نثار صاحب۔ حسن نثار صاحب، وقفے کے بعد واپس آتے ہی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پر بڑی بات ہوتی ہے، کیا آپ کی نظر میں پہلے تو یہ کہ کیا اس پر بات ہونی بھی چاہیے یا نہیں، اور اگر ہوتی ہے تو کیا اس لیے ہوتی ہے کہ دس از ہاؤ ویو لیوڈ فار دا پاسٹ 75 ایئرس، اور اب بھی اسی وجہ سے اس پر اتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور آپ کو آنے والے دنوں میں کیا ایکسٹینشن نظر آ رہی ہے یا یو سی اے نیو آرمی چیف؟ آپ نے بنیادی بات کی ہے، تو ایک ادارہ انٹیکٹ ہے، رہ گیا ہے، اس کا بھرم بھی ہے، اس کی پرفارمنس بھی ہے، اس میں ڈسپلن بھی ہے، اس میں تربیت بھی ہے، بڑی خوفناک ہے۔ بچہ پہلی دفعہ جب آتا ہے نا، ہمارے خاندان میں ہے چونکہ کچھ فوجی، تو بچہ جب ISSB کرنے کے بعد جاتا ہے اور پاکستان ملٹری اکیڈمی سے پہلی بار چھٹی پہ آتا ہے، سگی ماں نہیں پہچانتی، وہاں یہ نہیں چلتا کہ حامل رکا ہدا کو لیفٹیننٹ سے اپنا بریگیڈیئر بنا دو۔ ایک ادارہ رہ گیا، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور گندگی اور غلاظت کا یہ کاروبار ہے۔ اور ایک اور عجیب بات ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، مجھے کوئی سمجھا دے، مجھے بھی سکون آ جائے گا اور میں یہ بولنا بھی بند کر دوں گا کہ پاکستان کے سہم ترین منصب، مطلب عدلیہ ہو گئی، فوج ہو گئی، یہ بہرحال یار یہ ہمارے ایلڈرز ہیں، یہ کوئی غلطی بھی کریں، جھک بھی ماریں، باپ ہمارے ساری زندگی ٹھیک ہی فیصلے کرتے رہے، مجھے بتائیں، وہ غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہے بھائی۔
لیکن باپ کا ایک اپنا منصب ہے, ایک اپنا ان کا پروٹوکول ہے. یہ تھوڑی ہے کہ باپ غلط فیصلہ کرے گا تو آپ اس کی داڑھی پکڑ لو گے, آپ اس کا گریبان پکڑ لو گے یا تو تڑاک شروع کر دو گے. ادب آداب ہوتے ہیں زندگی کو. یہی یہ ادارے ہمارے بزرگ ہیں, عدلیہ, افواج پاکستان, یہ وہ سارا. اچھا, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈسکس کیا ہو رہا ہے. دے آر بلٹلنگ دس پوزیشن, موسٹ امپورٹنٹ پوزیشن. کیسے؟ ملزم, مجرم اور مفرور یا معافیوں پہ زندہ. واہ, ساری جیلیں فارغ کرو, ان کو بھی 2 معافیاں, ان کے بھی کیس کوس بند کرو. لیکن فرق ہے نا بڑا. مگرمچھ اور مکھی کا جرم تو اور ہے. مکھی کو میرے جیسا بندہ اس سے بھی مار لیتا ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں کہ مکھی تو آپ بھی آرام سے مار لیتے ہیں, مکھی مچھر. یہ مگرمچھ ہیں اور انہوں نے آب حیات پیا ہوا. کوئی کسی کو خیال نہیں آتی کہ یار آتا کہ بھئی کسی کو ہارٹ, کسی کا کارڈیک اریسٹ ہو جائے گا, کسی کی شریان پھٹ جائے گی فرسٹریشن میں, ڈپریشن میں, غصے میں, کہ کیا بنایا ہوا ہے ملک کو. ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے کیسز, بے شمار قیدی ایسے جیلوں میں پڑے ہیں جن کو تھوڑے تھوڑے جرمانے ہیں اور وہ بیچارے وہ دینے کے قابل نہیں ہیں. پڑے ہیں, قید پوری ہو چکی ہے, جرمانہ جتنا رہا وہ اس طرح کے قصے. ایک طرف یہ دیکھو سبحان اللہ یار, ایسے ہی ہے کہ میں جیل جاتے جاتے یکدم ٹرن مارا اور ایوان اقتدار میں پہنچ گیا. یہ تحفے, یہ لطیفے, یہ سارا کچھ جو کہتے ہیں فحاشی فحاشی فحاشی, اور فحاشی ہے حدود سے تجاوز کرنا. فحاشی کا مطلب یہ نہیں ہے کپڑے کمی یا زیادہ. یہ حیا کا بھی لغت میں مطلب دیکھ لیں آپ. یہ عجیب لگتا ہے ایز اے سٹیزن تو خیر ہیں نہیں, ہم رعایا ہے اس ملک میں, راجے ہیں اور رعایا ہے. سٹیزن پاکستان میں کوئی نہیں, اس لیے پاکستان کا حال یہ ہوا ہے. اور اگر اب بھی نہیں سمجھتے تو دیکھنا پھر تماشا کیا بنتا ہے. ٹھیک, حسن نثار صاحب, یاد رکھنا کفر پہ قائم نظام قائم رہ سکتا ہے, ظلم پہ نہیں. اور یہاں ننگا چٹا ظلم ہے. جی ہاں حسن نثار صاحب, کیا عمران خان صاحب کو بھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ بات کرنا چھوڑ دینی چاہیے, یا چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہی ہیپنس ٹو ڈسکس اٹ ایز ویل؟ نہیں, نو, بالکل نہیں. پبلکلی مت کریں. آپ اپنے اہم ترین, سینسٹیو ترین, کہتے ہیں نا کہ اپنے گندے کپڑے چوک میں بھی دھونے چاہیے. کوئی تھوڑا اصول ہوتا ہے. میں نے بزرگوں کی مثال دی ہے کہ باپ کا فیصلہ غلط بھی ہو آپ اختلاف کریں. یہ تھوڑی ہے کہ محلے میں باپ کو گریبان سے پکڑ گیا کہیں گے جی دیکھو اس نے کیا, اس نے میری منگنی حفیظات کے ساتھ کر دی ہے اور مجھے وہ پسند نہیں. یہ کیا ہے؟ کوئی گریس, کوئی رکھ رکھاؤ فلانا, کوئی جو اس لیول پہ جو ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں, سرے سے ہی نہیں ہے کسی بھی لیول پہ. اور چند دن پہلے آپ کی انفارمیشن منسٹر اس کا تھا کہ پتہ نہیں پاس کر یا پتہ نہیں کیا کر, پتہ نہیں وہ جو گھڑیا قسم کے ٹرکوں پہ ویگنوں پہ نہیں جو جس طرح کے جملے لکھے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں یا پاس کر یا پتہ نہیں کیا کر, برداشت کر. ہاں, یہ کس کا بیان تھا؟ اور آپ یقین کریں کہ میں وہی آرٹیکل 8 میں خوش ہوتا تھا بعض اوقات. میں ایگری کروں نہ کروں, لیکن آپ کے بات کرنے کا اگر سلیقہ خوبصورت ہے تو آئی اپریشیٹ دیٹ. میں آپ کے کانٹینٹ کے ساتھ ایگری کروں نہ کروں. تو میں حیران رہ گیا, میں نے کہا یہ کیا لیول ہے. ایک خاتون اور دوسری وہ اچھی طریقے سے بات کرنے کا ڈھنگ جانتی ہیں, لیکن کیا نکلا بیچ میں, پاس کر یا برداشت کر. وہی شیک. یہ ڈکشن ہی اور طرح کے لوگوں کا ہے, یہ رکشہ ڈرائیورس کا, ویگن ڈرائیورس کا, لیکن بہرحال دیٹ از دا لیول ان فیکٹ. اچھا حسن نثار صاحب, عمران خان صاحب لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں. 26 مئی کو انہوں نے کہا تھا جی ہم دوبارہ آئیں گے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہاف سینچری کی جلسوں کی, اور اب بھی ان کے جلسے ہو رہے ہیں. آج بھی ان کا جلسہ تھا. اب انہوں نے کہا ہے جی میں تب کروں گا اعلان کہ جب میرے مخالفین کو لگے گا کہ میں شاید پیچھے ہٹ گیا ہوں, یا پھر انہوں نے کہا کہ تیاری کے ساتھ.
اور پھر ساتھ میں عمران خان صاحب نے اسمبلیوں میں واپس جانے کی بھی بات کی ہے کہ جی اگر وہ سائفر پر تحقیقات ہوں گی تو ہم واپس جائیں گے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو لانگ مارچ کیا عمران خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ نکالیں گے اٹس جسٹ پریشر ٹیکٹک، اور دوسرا اسمبلیوں میں واپس جانے والی بات؟ دیکھیں بھائی، مجھے ہمارے ایک سینئر تھے، بہت خوبصورت، ہی از اے لیجنڈ، اردو جرنلزم کا بہت بڑا نام، عباس ستر، جی ہاں. اگر آپ نے سنا. جی جی ٹھیک بالکل. ہے، میرا تو ان کے ساتھ بھائیوں جیسا رشتہ تعلق تھا. منو بھائی، چند ہی تو لوگ ہیں اس پیشے میں جن کے ساتھ میرا پیار محبت کا رشتہ تھا، ادروائز میں تو ملتا ہی نہیں ہوں. ان کی ایک نظم کی 2 لائنیں پہلے سنیں. اے ماں، تو نے ہمیں کن زمینوں اور کن زمانوں میں پیدا کیا. یہ ایک نہیں، 30-40 بار میں ریڈیکیول کر چکا ہوں اس ٹرم کو، لانگ مارچ. پڑھ کے تو دیکھو، لانگ مارچ لانگسٹ مارچ تھا تاریخ کا. لاکھوں بندے مارے گئے، گنتی کے چند لوگ منزل پہ پہنچے. بھوک، ننگ، جڑیاں بوٹیاں، زہریلے پودے، وہ کھا کے پتہ نہیں کتنے سمندر. میں محاورتاً نہیں کہہ رہا، کیا کیا انہوں نے پار کیا اور کتنی دیر میں. لانگ مارچ ماؤ کا، یہ کیٹ واک کو لانگ مارچ کہہ دیتے ہیں. یہ مولوی حضرات کو تو پتہ ہی نہیں، کم از کم عمران کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ لانگ مارچ تھا کیا یار. یہ لانگ مارچ ہوتے ہیں. برگر پھاڑ رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، خدا کا خوف کرو. اصلی لانگ مارچ پڑھ لو تو میں رات کو نیند نہ آئے. یہ کون سے لانگ مارچ؟ ہیٹر چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، برگر پھڑکا رہے ہیں، وہ منرل واٹر. یہ جو بوتلیں ہوتی ہیں، یہ منرل واٹر نہیں ہوتا، یہ پریمیم ڈرنکنگ واٹر ہوتا ہے. میں جینون اس کی بات کر رہا ہوں، منرل واٹر کی. وہ موجود ہوتا ہے. فون آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو وہ لانگ مارچ ہے. بس اتنا ہی ہے. لیکن عمران خان صاحب جو اسلام آباد جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا اس میں انہیں کامیابی ملے گی؟ کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی ہوا نہیں کہ کوئی احتجاج ہوا ہو. اسلام آباد میں خود بھی خان صاحب نے 2014 میں دھرنا دے کر دیکھ لیا. تو کیا اگر نکلیں گے، اسلام آباد جائیں گے، چلیں لانگ مارچ نہ صحیح، وہیں پہ لوگوں کو کہیں گے کہ جی آپ سب جمع ہو جاؤ اور پہنچ جاؤ، تو کامیابی ملے گی؟ اور کامیابی یہی کہ الیکشنز کی ڈیٹ. دیکھیں، ان ٹرمز میں بات نہیں کرتے ہم، ان ٹرمز میں بات کرتے ہیں کہ اچھا مل گئی کامیابی، کیا ہو جائے گا. تو وزارت عظمیٰ تو آپ کو ملنی ہے. عمران کو اللہ سے زندگی رہے، ان کی تو اوقات کوئی نہیں رہ گئی. یہ دیکھیں، میرے نزدیک یہ سارے پی ڈی ایم ای ہیں. یہ پی ڈی ایم ای ہیں جتنے بھی ہیں نا، ان کے تو نام نہیں یاد لوگوں کو. ٹو ٹیل یو آنیسٹلی، یہ جتنے لوگ ہیں، ایک بندہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. اور آج بھی تو کل کب تک ٹالو گے الیکشن؟ یا پھر کچھ اور ہو جائے. نومبر کر رہے ہیں، نومبر سے پہلے تو اکتوبر بھی ہے، اکتوبر میں پھر 1/12 بھی ہوتی ہے. میری تو دعا ہے، یہ بد دعا کہہ لیں کہ وہی ہو. اچھا، یہ بن جائیں گے تو اس میں اتنی بے صبری کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ جو بات ہے نا، ایک بات میں کامن بات ہے، آئی ڈونٹ نو، کوئی بندہ مائنڈ اپلائی کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. اس ملک میں یہ کہنا کہ میرا آدمی تیرا، اس لیول پہ کوئی کسی کا آدمی نہیں ہوتا. یہ یاد رکھنا. یحییٰ خان کو جب دکھائی دیا کہ کیمپین شروع ہو گئی ہے ایوب خان کے خلاف، کمزور پڑ گیا، اس نے بلیک میل کیا، فارغ کر دیا، احسان فراموشی کی. یہی احسان فراموشی ایوب خان نے سکندر مرزا کے ساتھ کی تھی، جس نے اس کو بہت پروموٹ کیا، پروٹیکٹ کیا. اچھا، اب آگے چلیں. وہ بھٹو اس کو ڈیڈی کہتا تھا ایوب خان کو، اس کے جنازے تک میں شامل نہیں ہوا. ایک کٹسی ہوتی ہے. میرا تو کوئی ظاہر ہے ان میں کوئی ذاتی دشمنی تو تھی نہیں، پاور پلے ہی تھا نا. چلے تو نہیں. اچھا، پھر بھٹو کو دیکھو، وہ بڑا چلاک بنا. انہوں نے کہا کبا جے ہمیں عجیب و غریب، نہ شکل نہ صورت کی ہے کہ ایریاں سے دونوں اکھاں ایک دوسرے نہیں ملتی ہیں. اس طرح کے لطیفے مشہور تھے ضیاء الحق کے بارے میں. آؤٹ آف ٹرن، ایک موسٹ ان امپریسو، ایک عجیب سا آدمی، مینٹلی پتہ نہیں ریٹارڈڈ تھا کیا تھا، مجھے نہیں پتا. اس نے جعلی طریقے سے وہ کچھ نافذ کرنے کی کوشش کی جو صرف اصلی طریقے سے کیا جا سکتا ہے. خیر،
اس نے اس کو کیا کیا سوچ کے میرے بندہ ان کو گل ہی کوئی نہیں کی، یہ ذات برادری یہ بیک گراؤنڈ یہ ہے سارا. اس نے کیا کیا، وہ اتنا احسان فراموش نکلا، انہیں انہوں ٹنگ ہی دیتا، یعنی اقتدار سے نکالا تو چھوڑو، اس نے اس کو ذلیل و خوار کر کے رگڑ کے جتنی دیر وہ جیل میں رہا ہے، احانت ہو گئی، وہ چند کے جی کا بندہ رہ گیا تھا، ویٹ اس کا سارا اس کو فارغ کر دیا، تخت دور تک لے گیا وہ. اور پھر ضیاء کے ساتھ کیا ہوا، نواز شریف اس کی موت کے بعد پیٹ رہا ہے، بعد وہ 2-3 برسیاں بھی بھگتائیں اور کہا میں ضیاء الحق شہید کا مشن. اب یہ خاندان اس کی قبر کا رستہ بھول گیا ہے، بیٹا اس کا جو جی بیچارہ اعجاز الحق شریف آدمی رلتا پھر رہے ہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں. تو یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، احسان فراموشی کی تاریخ ہے ہماری. انتظامیہ کی غلطی تھی، مس مینج ہوا، کسی نے مانیٹر نہیں کیا، میں نہیں جانتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس بندے نے جان دے دی اس ملک کو قائم کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، اس کی ایمبولنس خراب تھی، شدید گرمی تھی اور مکھیاں بھن بھن آ رہی تھیں. یہ احسان فراموشوں کا، اور یہ تو ویسے ہی پاور پلے ہے، اس میں تو اورنگزیب عالمگیر نے ابا نہیں چھڑیا، سکے بھائی نہیں چھوڑے، ایک بھتیجا نہیں بخشا. تو آپ کس کی بات کرے ہو، یہ کریں گے، یہ نیم پاگل ہیں، یہ تاریخ سے سیکھتے بھی نہیں، کچھ نہیں ہوتا. جو میرٹ پہ ہے وہ کرو، اور خود بھی اپنی اوقات میں رہو، بہیو کرو. میں ہر مارشل لاء کے لیے ذمہ دار ان سیاستدانوں کو قرار دیتا ہوں اور سمجھتا ہوں جو سیاستدان ہے ہی نہیں، یہ فارچون ہنٹرز ہیں، ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. بے شک بے شک. حسن نثار صاحب اس کو ایک شارٹ بریک ہو آدم خور. جی آپ بات مکمل کر لیں، پھر میں بریک لے لیں. آپ بات مکمل کر لیں. نہیں، میں نے کہا آدم خور شیر کون ہوتا ہے؟ جس کے منہ کو انسانی خون لگ جائے. ان کا علاج پھر جم کاربٹ اور کینتھ ہینڈرسن جیسے شکاریوں کے پاس ہی ہوتا ہے. بس بے شک. بریک لیتے ہیں حسن نثار صاحب، اور بریک کے بعد ہم واپس لوٹ کر آئیں گے تو کچھ اور اہم سوالات ہیں جو ہم حسن نثار صاحب سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی حسن نثار صاحب سے گفتگو جاری ہے. حسن نثار صاحب، عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ اگر سائفر کی تحقیقات ہوں تو اسمبلیوں میں واپس جانے کو تیار ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب باقی جانے کا واپس ارادہ رکھتے ہیں، یا انہوں نے اس لیے کہا بیکاز ہی نوز کہ جی انہوں نے سائفر پہ تحقیقات تو کرنی نہیں ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے سوال نہ پوچھنے چاہیے، نہ ان کا جواب دینا چاہیے، بیکاز یہ مومنٹ ٹو مومنٹ تبدیلی آتی رہتی ہے، اسٹریٹجیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں. یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے، کل وہ سائفر سے بھی بیک آؤٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے عمران خان تو اس طرح انٹرپریٹ نہیں کرتے یو ٹرن کو جیسے اپوزیشن کرتی ہے. ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے دیکھنے کا. کل وہ ممکن ہے کہیں کہ نہیں جی میں سائفر پہ بھی نہیں کرتا، پھر کیا کریں گے؟ آپ کی اپنی رائے میں کیا عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کو واپس اسمبلیوں میں جانا چاہیے؟ میرا ذاتی خیال جو ہے، میں دیکھیں جی پریکٹیکل پالیٹکس، مجھے تو بچپن سے مجھے شدید ترین اگر نفرت کسی چیز سے رہی ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، وہ ہے پالیٹکس. یہ بات غلیظ اور گندا کام ہے، اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملکوں میں جو بالکل ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوئے، جن کے جہاں کوئی نہ تعلیم ہے، نہ کوئی گل ہے، نہ بات ہوئے تھے. تو یہ مہذب ملکوں میں بھی یہ گندا کھیل ہے. بہرحال میرے نزدیک کر لینا چاہیے. یہ وہ غلطی کر رہے ہیں جو ان لوگوں نے کی، لیکن ان کے پاس ایک ریزن تھی کہ یار ساڈے کیس جڑے نے وہ کوئی کیسز کا کوئی نتارا ہو جائے، وہ جان چھٹ جائے ہماری، بیکاز وہ اینڈ پہ جا رہا تھا کام. اچھا، ان کے پاس پھر ایک ریزن تھی. انہوں نے اگر قربانی دی ہے اپنی پاپولیرٹی کی یا اپنے ووٹ بینک کی یا فلانا، تو دے ہیڈ اے ریزن. آئی ڈونٹ تھنک عمران ہیز اینی ریزن. وہ جیتا جتایا آدمی ہے، اور آرام سے بیٹھے اسمبلیوں میں جائے اپنا کام کرے. کتنی دیر ٹال لیں گے یہ الیکشن؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ نہیں ٹلنے. وہ بندے کا میں بتا ہی چکا ہوں کہ بندہ کون ہو، بندہ جو بھی ہوگا، بندہ اپنا ہوگا، اصول کا ہوگا یا اپنا ہوگا. کسی کا بندہ کیا ہونا ہے؟ وہ ضیاء الدین بٹ ٹائپ کا تو مجھے نہیں پتا، کوئی پتہ نہیں ضیاء الدین بٹ کو پرویز مشرف صاحب کی جگہ جن کو لائے تھے یہ نواز شریف صاحب، اگر وہ بھی آ کے مستحکم ہو جاتے تو کوئی پتہ نہیں نواز شریف انہی کے ہاتھ میں
پھڑ کے جاتا ہے. تو یہ سوچ آئی ڈونٹ نو. پوری تاریخ گواہی کچھ دے رہی ہے, آپ اس کی نہیں سنتے. اور مجھے چھوڑو, آپ تاریخ پوری اٹھا کے دیکھ لو. ایٹ اے سرٹن لیول بندہ اپنے لیے, اور یہ سرکاری ملازموں کے بارے میں بھی بہت گھٹیا ایٹیچیوڈ ہے ہمارے پالیٹیشین کا, بہت ہی گھٹیا. یہ فلاں کا بندہ, اور فلاں کا بندہ نہیں ہوتا. یہ جب اس طرح کی سلطنتوں نما جمہوریتیں ہوتی ہیں نا, اس میں لوگ اپنے سروائیول کے لیے کرتے ہیں ونس اینڈ نو کہ بھائی تو کیا کس نے ہونا ہے, یہ جی نواز کا بندہ ہے, یہ عمران کا بندہ ہے, یہ فلاں کا بندہ ہے, یہ دھمکام. یہ سوچ ہی بےہودہ ہے, گندی سوچ ہے. بیوروکریٹ ایک کیریئر افسر کا تو کمٹمنٹ اپنے کیریئر کے ساتھ ہوتی ہے. بہت تھوڑی کو پرسنٹیج ہوگی, کوئی 100 میں سے کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جو یہ نہیں کہ ادروائز نہیں. لیکن یہ سوچنا کہ جی یہ یوں ہو جائے, وہ نہیں ہونے دو. جو ہوتا ہے کل روک نہیں سکتا, اور ان کا انجام ایسا ہوگا, ان کو ووٹر نہیں ملنا, ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملنے, چند مخصوص چمچوں کے جن کا سارا کچھ ہی اس کے گرد گھومتا ہے, ان کو بندے نہیں ملنے. نواز شریف واپس آگے جس طرح معاملہ جا رہا ہے جی, وہ تب تو مزید بیڑا غرق ہوگا. تو سنیں, میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں ڈفرینٹ چینلز پہ کہ ان کا بلف کال ہو جائے گا. ہوں تو کہہ رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں آئے گا کی ہوئے گا, کچھ بھی نہیں ہوئے گا, اور وہ ہوگا لاسٹ اسٹروک. تو جب لوگوں کو پتہ لگا کہ وہ نواز شریف کوئی گھاس نہیں پڑ رہی, یہ کارتوس چل چکا, ہاں ایک استقبال یہ بہت اعلیٰ کریں گے, پیسے کی تو کمی نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے, ڈالر ٹرمز میں نہیں ہے, پاؤنڈز میں نہیں ہے, تو ایک دفعہ استقبال کا چاکا چوکا ہوگا. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کون نکلتا ہے, قطعاً نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا ہاتھی مرا ہوا 1.25 لاکھ کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فضل الرحمان بن جائے گا, یا یہ جو ہے ابھی جو للو پنجو جو پریشر گروپس پھرتے ہیں, یہ ڈیفینیٹلی ناٹ. لیکن وہ عمران کے سامنے جہاں دیکھیں یہ رب کے فیصلے ہیں, وہ دلوں کو کہتے ہیں نا تبدیل کر دیتا ہے, دلوں کو بھی تبدیل کر دیتا ہے, دنوں کو بھی تبدیل کر دیتا ہے. سوچا تھا, میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے اپنے اوپر. میرے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جب عمران نکلا ہے تو وہ اس طرح باؤنس بیک کرے گا. نو, ناٹ ایٹ آل. کوئی بڑا کوئی جینیس ہو, جس کو اندازہ ہو تو ہو. میرے جیسے جس بندے نے 35 سال غارت کیے اسی کام میں, میرے تو سلائٹسٹ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. میرے نزدیک ہی واز پولیٹیکلی ڈومڈ. یہ ہو گئے. یہ کھیل اسی طرح کا ہے. بلا لیں, میں تو کہتا ہوں نواز شریف آ جائے. وین ڈو یو سی دی الیکشنز ہیپننگ, کیا بفور ٹائم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ عمران خان صاحب کی تو بھرپور کوششیں ہیں, لیکن دوسری طرف پی ڈی ایم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو اسٹیپ ڈاؤن. نہیں, وہ اس کی اپنی وجوہات ہیں کہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو اسٹیپ ڈاؤن. وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے. وہ جس طرح مارکیٹنگ وغیرہ کرتے پھر رہے ہیں, یہ وہ تھوڑی بہت. لیکن میرا خیال ہے کہ ان سے ہونا ہمارا کچھ نہیں, بد سے بدتر کی طرف معاملہ جائے گا, اور یہ مزید رہنے کے نتیجے میں یہ مزید نقصان اٹھائیں گے, مزید کمزور ہوں گے, ان کی پاپولیرٹی مزید گھٹے گی. یہ میرا اسسمنٹ ہے, غلط ہو سکتا ہے. دوسری طرف حسن صاحب سے پنجاب حکومت کو دوبارہ گرانے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں, پلانز بن رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی پلان اے ہے, پلان بی بھی ہے ہمارے پاس, اور وہ پھر ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے یہ گیم چلانا چاہ رہے ہیں. کیا ایسا آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال, قطعاً نہیں. آپ کی نظر میں بھی لٹک جائیں تو نہیں ہونا. اچھا, پنجاب گورنمنٹ آپ کی نظر میں بالکل سیکیور ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے؟ بالکل سیکیور ہے. ٹھیک. حسن صاحب, موونگ ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام, ایک پولیٹیکل معاملات سے ہٹ کے ایک واقعہ پچھلے سال ہوا تھا, لڑکی تھی نور مقدم, اس کا قتل ہوا. ایک واقعہ ابھی ہوا ہے, ایاز امیر صاحب کا بیٹا ہے شاہ نواز, ان کی اطلاعات یہی ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا. ابھی جولائی میں شادی ہوئی تھی. ایاز امیر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا. آج ایک روزہ جسمانی ریمانڈ بھی ایاز امیر صاحب کا دیا گیا ہے. تو سوشل میڈیا پہ یا ویسے بھی بات یہ ہو رہی ہے, خواتین کی طرف سے خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ آر کنٹری از ناٹ سیف فار ویمن. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ 100%. دس کنٹری از ناٹ سیف فار اینی ون. یہ جو پوری لاہور پولیس لے کے ریوڑ کی طرح اکٹھی کر دی جاتی تھی جاتی عمرہ, میرا تو وہ رستہ رہا ہے, ہمارا تو فارم ہاؤس ہے اسی طرف.
جب یہ اقتدار سے باہر جاتے ہیں ایک بندہ نہیں ہوتا, پھٹکار پڑی ہوتی ہے. میں قسمن کہہ رہا ہوں ایک بندہ نہیں ہوتا. چلیں, ورنہ پتہ نہیں کو 500,000 بندہ انگیج کر لیتے ہیں. تو یہاں محفوظ کون ہے؟ یا بندے محفوظ ہیں؟ بچیاں بھی عورتوں کی بات کر رہے ہیں, یہاں محفوظ کون ہے؟ جو روز خبریں نہیں پڑھتے ہیں, ہم جی بالکل اخباریں نہیں پڑھتے. ہاں تو پھر یہ تو بلکہ ان کچھ واقعات میں سے ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں, کچھ واقعات میں سے جو سامنے آ جاتے ہیں ورنہ بے شمار ہیں. بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. عورت چونکہ ویکر ویسل نسبتاً وہ زیادہ ولنریبل ہوتی ہیں خواتین. اچھا یہاں مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ عورتوں کے بارے اس طرح یہ نہیں مناسب. یہاں بچے محفوظ ہیں؟ بالکل بھی نہیں. 2-4 سال کے بچے, یہاں معصوم بچیاں محفوظ ہیں؟ یہاں جس کے اندر گردے موجود ہیں وہ محفوظ ہیں؟ تو اکثر خبر آتی ہے کہ جی پتہ نہیں اس کو ڈرگ دے کے یہ پتہ نہیں کیا کر کے لے گئے, ایک گردہ نکال لیا. میں کہتا ہوں کہ نہیں, ماشاءاللہ اخلاقیات میں نمبر 1 ہے پاکستان. وہ جو ایک گردہ نکالتا ہے, ایک بیچتا ہے, دوسرا چھوڑ دیتا ہے, اس کی مہربانی. دونوں نکال لے تو کیا کر لے گا یہ نظام اس کا؟ یہ عزت نفس لوگوں کی محفوظ ہے؟ غریب آدمی تھانے جاتا, تھانہ پروٹیکشن کی نشانی ہے. غریب آدمی کو تھانے جانا پڑے, اس کو موت پڑ جاتی ہے, الٹا اس پہ پرچہ فلانا اگر وہ فری ہوا. یار خدا کا خوف کرے. یہاں وہی محفوظ ہے جو بس اللہ کی پناہ میں لگا پھر رہا ہے. یہاں کون محفوظ ہے؟ اور جو آپ نے انسیڈنٹ جس کی بات کی وہ بہت پریشان کن ہے, بہت تکلیف دہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ میں ایاز امیر صاحب سے بہت میرا حالانکہ ملاقات میری زندگی میں کوئی ایک آدھی ہے. ہی از اے ویری ریسپیکٹیبل مین, ہی از اے بیوٹیفل رائٹر, ہی از این ایکسلنٹ انٹلیکچوئل. بد نصیبی ہے جو کبھی کبھی اولاد کی شکل میں بھی سامنے آ جاتی ہے. تو اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے. اور باقی یہ کہنا کہ جی عورتوں کے لیے نہیں, جو مردوں کے لیے ٹھیک ہے. اس لیے میں ڈے 1 سے میرا سٹانس اور ہے کہ وہ بات سنو تم عورتوں, تم آزادی نسواں وغیرہ. میں نے کہا کیا فضول بات ہے. وہ پہلے اپنے مرد کو آزاد کرا لو, پہلے ابے نو آزاد کراؤ, پھر اپنے میاں نو آزاد کراؤ. پھر یہی نظام کے غلام ہیں سارے. سول سروس وغیرہ یہ بڑا یہ گلیمر شیمر تو کیا ہے, وہ 1-2% کے پولیٹیشین کی مار نہیں ہوتا, وہ اٹھا کے اس کو ادھر پھینک دیتے فلانا. تو پہلے اپنے مرد آزاد کرا لو. یہ اپنی بیٹیوں سے بہنوں سے میری اپیل ہے. میں نے کئی بار اس پہ بات کی ہے, میں لکھ بھی چکا ہوں کہ پہلے اپنے مرد آزاد کراؤ. ہر چیز فیزڈ آؤٹ ہوتی ہے, مرحلہ وار پلان ہوتا ہے. پہلے اپنے ابے, اپنے بھائی, اپنے شوہر, پہلے ان کو تو آزاد کرا لو. یہ غلامی نہیں ہے. بے شک بے شک. حسن نثار صاحب کے بل آ رہے ہیں, مطلب میرا تازہ ترین بل جو ہے وہ 2,40,000 ہے, 5 کی فیملی ہے. اور ہم پاگل نہیں ہیں, چوکیا نہیں کچھ بھی کرتے. اور 5 نہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں اپنی اسٹڈی میں, یہ کیسی چل رہا ہے, میں بیسمنٹ میں ہوتا ہوں. مائی ڈاٹر اینڈ مائی وائف دے شیئر اے بیڈ روم. دونوں بھائی ہیں, اور وہ بھی نہیں کہ یہ پاگلوں کی طرح کوئی, وہ تو ہیلدی بھی نہیں ہے. 2.5 لاکھ کے پچھلے دنوں ڈاکٹر سعید لائی ہیں نون لیگ کے, ایم پی اے بھی رہے, میرا خیال منسٹر بھی رہے, مجھے یاد نہیں. ان کا پرسوں ترسوں میں اسٹیٹمنٹ تھا اخباروں میں. اندازہ لگائیں کہ اپر مڈل کلاس کی بھی چیزیں نکل گئیں. یہ غلامی نہیں ہے. لعنت ہے ان لوگوں پہ جن کے بھیجے ہوئے بل جو ہیں وہ گھروں میں فساد اور ٹینشن کا باعث بنتے ہیں. یہاں محفوظ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. حسن نثار صاحب آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے فار گیونگ اس یور ٹائم. موسٹ ویلکم, اینڈ واز اے پلیزر ہیونگ یو آن دی شو ونس اگین. ناظرین, آج کے پروگرام میں حسن نثار صاحب سے ہماری ایکسکلوسیو گفتگو ہوئی اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی بات ہوئی, اور آخر میں جو ہم نے سوال پوچھا اس پہ خوبصورتی سے حسن نثار صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے ہاں آخر محفوظ کون ہے. مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.